अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अकबर यज़दानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल एक वीलॉग किया था मैंने और वो था बाई इलेक्शंस के मौजू के ऊपर। और बाई इलेक्शंस क्योंकि अब सिर्फ देखा जाए तो एक दिन की दूरी पे हैं, यानी कि आज जुम्मा है और इतवार को बाई इलेक्शंस हैं और बहुत ज़्यादा हीटेड हो गया मामला। बस आज की वीडियो जो है जो मैं करने लगा हूँ वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है और वो मुख्तलिफ इस तरीके है क्योंकि आपने बहुत सारे एंकर्स के आप लोग वीलॉग्स देखते होंगे और बहुत सारे एंकर्स बहुत डिटेल में बाई इलेक्शंस और इन तमाम सियासी हालात को कवर कर रहे हैं। ज़ाहिर है टॉपिक ऑफ द टाउन, टॉप ऑफ द माइंड इस वक्त इमरान रियाज खान है, उसके अलावा साबिर शाकिर हैं, मोहित पीरज़ादा हैं, समी इब्राहिम है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं और टीवी प्रोग्राम में अरशद शरीफ हैं और इस तरह के बहुत सारे एंकर्स हैं जो इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा, चौधरी ग़ुलाम हुसैन है, ये बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और वो डिटेल्स आपको उनके वीलॉग से और उनके टीवी के शो से पता लगती रहती है। मगर जो कोर इशू है वो एक अजीब व गरीब इशू है और वो इशू ये है कि अंग्रेज़ी में एक इस्तिलाह है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब ये है कि वो नुक्ता जिसके बाद वापसी नामुमकिन हो। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा इस तरह समझेंगे और आम लोग भी शायद समझ जाएं, मगर साइंस के स्टूडेंट ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि अगर एक रबर बैंड है और उस रबर बैंड को आप खींचते हैं तो एक हद तक वो खिंचता चला जाता है, पर एक वक्त आता है कि जब वो मज़ीद खींच नहीं सकता तो वो टूट जाता है। फिज़िक्स में इसको कहते हैं व्हेन इलास्टिसिटी कन्वर्ट्स इनटू प्लास्टिसिटी, यानी जब इलास्टिक यानी खिंचाव का जो उसका जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो खिंचाव की ख़त्म हो जाती है और वो प्लास्टिक हो जाता है और उसके बाद वो टूट जाता है। उस पॉइंट पर जहाँ तक वो इलास्टिक खिंच रहा है और मज़ीद अब इलास्टिक खिंच नहीं सकता, वो पॉइंट ऑफ रिटर्न है। यानी आप उसको छोड़ते हैं रबर बैंड को तो वो वापस जाता है और दोबारा सिकुड़ जाता है। मगर एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप उसके बियॉन्ड जब उसको खींचते हैं, आसानी के लिए कह रहा हूँ, तो वो फिर टूट जाता है, वो मज़ीद खींच नहीं सकता। मैं अक्सर ये एग्ज़ाम्पल घर में लोगों को भी देता हूँ, अपने दोस्तों को भी देता हूँ कि इवन आपकी आम ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो ऐसे हालात होते हैं जहाँ पर पॉइंट ऑफ रिटर्न होता है और कुछ हालात ऐसे होते हैं जहाँ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने आपकी गाड़ी को साइड मारा या आप से गलती हो गई, आप मोबाइल सुन रहे थे, आपकी गाड़ी थोड़ी लहराई, किसी ने आपकी तरफ घूर के देखा और आपने फ़ौरन उससे माफ़ी मांग ली या मुस्कुरा दिया और कहा कि जी गलती हो गई। ये है बेहतरीन तरीका, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ रिटर्न। मामला ख़त्म। वो बंदा अगर हो सकता है कि मज़ीद बदतमीज़ी भी करे और आप अपनी आप को नॉर्मल रखें और मुस्कुराते रहें और ज़्यादा बात को ना बढ़ाएं, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ रिटर्न। वो ज़्यादा क्या होगा, आपको मुंह में कुछ बड़बड़ाएगा और निकल जाएगा। मगर अगर आपकी गलती है या किसी की भी गलती है, अभी ये बहस नहीं है कि गलती आपकी है या दूसरे की, किसी की भी गलती है, आपने पलट के उसको जवाब दे दिया, आपने भी पलट के घूरा, उसने कहा क्या देख रहे हो, गाड़ी रोकी, आपने भी रोकी, दोनों उतर के लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। वर्बली आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई या ऐसी कोई गाली निकल गई जिसके बाद एक संगीन किस्म का झगड़ा शुरू हो गया या एक दूसरे पर किसी ने हाथ उठा लिया। यह है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त सियासत में एक बहुत तेज़ी से एक इलास्टिसिटी, जो पॉइंट ऑफ रिटर्न है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहा है। इतनी तेज़ी से जा रहा है कि ये मामला इस हद तक ख़राब होने के एहतमाल है कि शायद कुछ अरसे तक, ज़ाहिर है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जब आप जाते हैं, यानी वो नुक्ता जिससे वापसी मुमकिन ना हो, तो उसमें तकलीफ़ और सफरिंग होती है सबके लिए। जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने किसी को मार दिया, उसको ज़ख्मी हो गया, ग्रेव हर्ट हो गया, अल्लाह ना करे कत्ल हो गया, तो उससे दोनों फरीकैन को संगीन नताइज का खमियाजा भुगतना पड़ता है। किसी बेगुनाह को ज़ख्मी करना, उसका कत्ल करना या वो इंतकाल कर जाए, उसके लवाहिकीन और ख़ुद करने वाला एक छोटी सी बात पे ज़िंदगी भर के लिए जेल जा सकता है, उसको सज़ाए मौत हो सकती है, उसको उम्र कैद हो सकती है। आप सोचें, छोटी छोटी बातों पे पॉइंट ऑफ रिटर्न, नो रिटर्न आ जाता है। आपने अक्सर पढ़ा होगा अखबारों में कि पान की दुकान पे झगड़ा हो गया, सिगरेट ख़रीदने पे, सिगरेट जलाने पे, मुझे पान पहले क्यों दिया, उसको पहले क्यों दिया, मुझे पहले क्यों दिया, और इन बातों में पॉइंट। हमारे मुल्क के अंदर यही मामला अब सियासत में जा रहा है।
ہم پوائنٹ آف ریٹرن سے پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ معاملہ اس تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس تیزی سے لوگوں نے اپنی ایگوز یعنی اپنی انا کو اتنا امپورٹنٹ کر لیا ہے اور انا کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے کہ اب کوئی بھی فریق پیچھے ہٹتے ہوئے اس کو لگتا ہے کہ میری بےزتی ہوگی۔ ایسے موقع کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے انا کا مسئلہ ہے، آپ پاورفل آدمی ہیں، آپ طاقتور ہیں، اگلا سمجھتا ہے کہ میں بھی طاقتور ہوں، کسی کے پیچھے ریاست کی طاقت ہے، کسی کے پیچھے عوام کی طاقت ہے، کسی کے پیچھے ایمان کی طاقت ہے، کسی کو لگتا ہے کہ میں سچ ہوں، میں سچائی کی طاقت پہ کھڑا ہوں۔ ایشو کیا ہے کہ ایسے موقع پہ پھر فیصلہ کون کرے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ تو آج میں جب یہ ویلاگ کرنے کا صبح سوچ رہا تھا پوائنٹ آف نو ریٹرن اور پوائنٹ آف ریٹرن کی، تو رات کو ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز دوست بھی ہیں، ایک بڑے مشہور گلوکار بھی ہیں اور اب نشید خوان، نعت خوان بھی ہیں اور بڑے پرسنالٹی ہیں، اسکالر، ریلیجس، ہر طرح کے موٹیویشنل اسپیکر، نجم شراز۔ تو انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں جو ہیں، ایک آیت جو ہے انہوں نے فیس بک پہ ڈالی، اور اس آیت کے اندر جب اس کو پڑھا تو سمجھ آئی کہ یہ بنیادی طور پہ اللہ کے دیے ہوئے جو احکام ہیں اور اللہ کا دیا ہوا جو بتایا ہوا راستہ ہے، اگر ہم اس کو اپنائیں تو ہم انصاف بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کے اندر مساوات بھی کر سکتے ہیں، اور ہم کبھی بھی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف نہیں جائیں گے۔ سو میں قرآن کی اس آیت کا جو ترجمہ ہے اس کا متن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انصاف پر قائم رہنے والے اللہ کے واسطے گواہی دینے والے بنے، یعنی کہ اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں تو گواہی دینے والے بنے۔ میں متن سنا رہا ہوں، ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں سنا رہا۔ چاہے وہ گواہی تمہارے والدین اور قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ والدین کے خلاف، اپنے قربت رکھنے والوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مگر سچ بولو۔ اور کوئی غنی یا محتاج اللہ کے فریقین کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، پس تم عمل کرنے میں، سچی گواہی دینے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ گواہی دینے کے لیے خواہش نفس، آپ کی پرسنل لائک ڈس لائک کو چھوڑ دیں۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ حاکم ہے، اور اللہ تو اس ملک کا بھی حاکم ہے، اللہ تو پوری کائنات کا، تمام دنیاؤں کا حاکم ہے، مگر ہمارے ملک کا آئین کا جو پہلا صفحہ ہے، اس کی جو پہلی عبارت ہے، اس پہ لکھا ہے کہ اس ملک کا حاکم اللہ ہے، تو حکم پھر اللہ کا چلے گا۔ اور کچھ بیانی کرو گے یا حق سے پہلو تہی کرو گے، یعنی کہ جھوٹ بولو گے اور پہلو تہی، اپنا پہلو دامن بچاؤ گے سچ بولنے سے، تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح خبردار ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنی ایگوز کے اندر آ کے ایک پوزیشن لے رہے ہیں اس ملک کے اندر، ایک عوام کا بہت بڑا فرقہ ہے، اور مجھے لگتا ہے تمام حالات اور ٹی وی اور کرنٹ افیئرس کی کوریج دیکھے کہ ایک بہت بڑا میجورٹی فرقہ ہے، یعنی منورٹی میں نہیں ہے، لوگ میجورٹی میں ہے جن کو لگتا ہے کہ وہ سچ بات کر رہے ہیں اور ان کے پاس دلائل ہیں سچ کے، اور ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم گیو اپ نہیں کریں گے، بیکاز ہمارے گیو اپ کرنے سے شاید ہمارے اوپر وہ تمام تکلیفیں اور صحبتیں آئیں گی جو شاید یہ بلیو ہے پاپولر کہ ان کے خود کے عمل کی وجہ سے۔ تو کیا ہم اس وجہ سے اس پورے ملک کو، اس کی عوام کو اور ایک قوم کو بھاڑ میں جھونک دیں، آگ میں جھونک دیں، فتنے میں، فساد میں جھونک دیں، صرف ایک ایگو کی وجہ سے، اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جائیں؟ اب آتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں اس کو کرنٹ سینیریو سے۔ پاکستان میں ریجیم چینج ہوا، جس وجہ سے بھی آئینی ہوا، سازش ہوئی، مداخلت ہوئی اور ریجیم چینج ہوئی، ریجیم چینج ہیپن۔ کیسے ہوئی وہ بحث ہم بعد میں کرتے ہیں۔ ریجیم چینج کے نتیجے میں ایک جو سیاسی پارٹی تھی جو پارلیمنٹ میں میجورٹی میں تھی، اس کا خیال تھا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں، الیکشن کروا دیں۔ اور جو منورٹی میں لوگ تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو خریدا، کچھ لوگ بکے بٹے، کچھ بھی ہوا انہوں نے، اور کچھ ایسے بھی تھے پارٹی کے لوگ
مختلف پارٹیز کے لوگ جنہوں نے اپنی چینج کر دی، لائلٹی تو نہیں کہنا چاہیے مگر اپنی سپورٹ چینج کر دی، کیونکہ وہ آزاد ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. ان کو لگا آج یہ ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ رہے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ ایک آدمی غلط کرتا جائے اور اسی کے ساتھ رہیں لوگ. ان کو لگا غلط ہے تو دوسری طرف چلے گئے. مگر پھر بھی جو پارٹی جس کو حکومت سے ہٹایا گیا وہ میجورٹی میں تھی اور اس نے کہا کہ اب الیکشن کرا دیں. میرا اور عوام کا خیال یہ ہے، عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الیکشن کرا دیتے اور کرانے میں کوئی قباحت نہیں تھی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، مگر ہر آدمی نے ایک پوزیشن لے لی. اب یہاں پہ کردار اور صرف اب رہ جاتا ہے لوگوں کی ضمیر، لوگوں کی سچائی اور انصاف کا. تو پوائنٹ آف ریٹرن اور پوائنٹ آف نو ریٹرن کا جو فرق ہے وہ ہے سچائی اور ضمیر کی آواز اور انصاف. اگین جو پہلا اگزامپل میں نے دیا کہ سڑک پہ جا رہے ہیں، کسی سے غلطی ہوئی، مجھ سے ہوئی یا کسی اور سے ہوئی، گاڑی کو سائیڈ لگی نہیں لگی، گھورے، میں فون پہ بات کر رہا تھا، ہو سکتا ہے بہت ضروری بات کر رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، حالانکہ فون پہ گاڑی چلاتے ہوئے بات کرنا غلط ہے. فون پہ ہینڈز فری بھی ہوتا ہے، اب تو گاڑیوں میں اسپیکر ہوتے ہیں جس سے آپ بات کر سکتے ہیں، پر آپ دیکھیں اکثر لوگ کان پہ فون لگاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے. تو اگر اس دوران آپ کی گاڑی لہرا جائے اور کسی کو سائیڈ دے دے اور وہ بندہ ایگریسولی آپ کے اوپر آپ کے ساتھ بیہیو کرے تو غلطی تو بنیادی طور پہ آپ ہی کی ہے. مگر اگر آپ نے اپنا ایگو قائم رکھا اور کہا کہ نہیں میں تو فون پہ بات کر رہا تو کیا ہوا، تم نے مجھے اس طرح کیوں گھورا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ معافی مانگ لیں. تو معافی مانگنا کسی بھی پوائنٹ پہ، اپنی غلطی کا احساس کر کے بیک آف کرنا کسی بھی پوائنٹ پہ، یہ بڑی بہادری، بڑی ہمت، بڑی جانفشانی کا کام ہے. اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے ایگو کا قتل کرنا پڑتا ہے. اگر انصاف دینے میں غلطی ہو گئی تو 20 سال، 15 سال، ایون 5 سال کے بعد یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ یہ باتیں کھل جاتی ہیں. اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جہاں لوگوں نے غلطیوں کے نہ صرف کئی سالوں بعد، دہائیوں بعد احساس کیا، بلکہ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان غلطیوں سے اور یہ بتایا گیا کہ یہ غلط ہو گیا تھا، فلانے کو غلط سزا دے دی گئی تھی، فلانے کے خلاف غلط فیصلہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا. بیسٹ ججمنٹ میں کوئی فیصلہ کرنا جو آپ اپنی دانست میں کہتے ہیں کہ پورے فیکٹس کو معلوم کر کے ایک فیصلہ کرنا ایک الگ بات ہے، مگر اپنی انا کو سامنے رکھ کے اور اس کو مقدم رکھ کے، اس کو سپیریئر رکھ کے ایک فیصلہ کرنا اور اس کے اوپر سٹینڈ لینا، یہ غلط بات ہے. 22 سے 24 کروڑ عوام ہے اس ملک کی اور یقین کریں بائی اینڈ لارج برے لوگ نہیں ہیں. ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں پر عوام بائی اینڈ لارج بری نہیں ہے. ہم کچھ بھی کہہ لیں، محنت کرتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے کماتے ہیں، اپنے ماں باپ کی دوائی کے لیے، ان کی رزق روزگار کے لیے، سب کے لیے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں. چاہے وہ ٹھیلا لگا رہا ہے سڑک پہ، اب وہ ٹھیلے والا، اب وہ ایک الگ بحث ہے، مر چلیں وہ اس پہ نہیں پڑتے کہ ٹھیلے والا 10 روپے اوپر لے رہا ہے تو آگے اپنی اولاد کو ہی وہ پیسہ لگا رہا ہے. وہ 10 روپے اگر اوپر کوئی چیز کے چارج کر رہا ہے تو اسے وہ مرسیڈیز نہیں خرید رہا، ڈیفینس میں 1000 گز کا یا 2 کنال کا بنگلہ نہیں خرید رہا. وہ کیا کرے گا زیادہ تر ایک ایکسٹرا روٹی گھر لا کے یا تھوڑا سا 250 گرام یا 1 پاؤ یا آدھا کلو آٹا ہی ایکسٹرا لے لے گا اور کیا کرے گا وہ 10 روپے کا یا 12 روپے کا یا 15 روپے کا، وہ کچھ بھی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ملاوٹ، بےمانی نہیں کرنی چاہیے. مگر اینی ویز مائی ٹیک از دیٹ عوام موسٹلی از ہارڈ ورکنگ. دے آر ہارڈ ورکنگ پیپل، دے ورک ہارڈ. ملک سے باہر جا کے تو بے تحاشا گدھا مزدوری کرتے ہیں، ملک میں رہتے ہوئے محنت مزدوری کرتے ہیں. چاہے وہ سڑکیں بنا رہے ہیں، چاہے وہ بوٹ پالش کر رہے ہیں، چاہے وہ
کھانا پکا رہے ہیں، چاہے وہ دفتروں میں کام کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنے طور پہ اپنی قابلیت اور اپنے مرتبے کے لحاظ سے محنت کر رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہے یہ ظلم ہے، یہ اتنا ظلم ہے کہ لوگوں کے حق کو کھینچنا، چھیننا، یہاں تک کہ وہ آواز بھی نہ نکال سکیں، وہ کچھ بول بھی نہ سکیں۔ آپ ہر انسان کو اللہ نے نا صفات دی ہیں، اپنی صفات بھی دی ہیں اور شر کی صفات بھی اس میں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سی چیز چوز کرتے ہو، آپ خیر کو چوز کر رہے ہیں یا آپ شر کو چوز کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس انصاف کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، رحم کرنا۔ آپ انصاف کریں، یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ کہتا ہے آپ انصاف کریں لوگوں کے ساتھ۔ یہ ساری صفات اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ انصاف، رحم، اپنے ایگو، غرور، تکبر، یہ خوفناک باتیں، ان کو چھوڑ دیں۔ ملک ایک بہت عجیب و غریب مرحلے میں ہے۔ تاریخ میں کئی لوگ آئے اس ملک میں اور پوری دنیا کی تاریخ میں، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے جنگجو آئے، بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے، بڑے بڑے ایسے لوگ آئے جنہوں نے دنیا کو، اپنے ملک کو نہیں، دنیا کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ ہٹلر جیسے لوگ آئے، مگر آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ آج نام لینے والا لوگ ہیں بڑی بڑی ہستیوں کے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ایسی ہستی جو انسانیت نے کبھی دیکھی ہی نہیں، ایسی شفیق اور محبت کرنے والی اور اتنی انصاف کرنے والی ہستی۔ لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کی اگزامپل دیتے ہیں، لوگ ماؤ زیدونگ، چو انلائے، نیلسن منڈیلا، ایسے لوگوں کو یاد رکھتی ہے تاریخ۔ تاریخ جو ہے وہ ہٹلر، مسولینی کو نہیں یاد رکھتی، یاد بھی رکھتی ہے تو عبرت اور برے ناموں سے، کیونکہ انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ یہ غیر منصف تھے، یہ ظالم تھے، جابر تھے، اور باقی جو لوگ تھے وہ انصاف کرنے والے تھے، محبت پیار کرنے والے تھے۔ میرا اس ویلاگ کو بنانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ ایکسپلین کروں اور ارج کروں لوگوں کو کہ نہ صرف اس ملک کی تاریخ میں، جو کہ اب ایک اور موڑ پہ کھڑا ہوا ہے، ملک کئی دفعہ ایسے موڑوں پہ کھڑا ہوا ہے آ کے، چاہے وہ 1971 تھا، 77 تھا، 75 تھا، مختلف ادوار میں ملک پہ برے برے وقت آئے، کڑے وقت آئے۔ ابھی بھی ایک کڑا وقت ہے، تو ملک کے اس کڑے وقت میں انصاف کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، چاہے وہ کتنی تکلیف ہو آپ کو سچ بولنے میں، سچ بولیں، اور اپنے ذاتی معاملات میں بھی انصاف اور سچ کا ساتھ دیں۔ اگلے ویلاگ پہ ملیں گے، اور ظاہر ہے اس کے بعد الیکشن بالکل سر پہ ہوں گے، تو ہم دیکھیں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ الیکشن کی جو کامنٹری ہے اور انالیسس ہے، وہ آپ کے بڑے بڑے جتنے جید قسم کے آپ کے اینکرز ہیں وہ بہترین کر رہے ہیں۔ سو آئی بیسکلی کانٹ ایڈ اینی تھنگ ٹو اٹ، بٹ واٹ آئی کین ڈو از دیٹ آئی کین ارج پیپل۔ ایک اینکر کو اس کے دفتر کے باہر مارنا، ایک اینکر کی گاڑی روک کر اس کو سڑک پہ 70+ سال والے بندے کو مارنا، ایک اینکر کو پورے ایک پروونس کے اندر موبائل پہ گھمانا گول گول، اس کو نیند نہیں آنے دینی، اس کو جگائے رکھنا، اس پہ ظلم کرنا، کیسے حساب دیں گے سب کچھ؟ کیسے حساب ہوگا؟ کیا حساب، کیا جواب ہوگا؟ میں سوچتا ہوں جو لوگ ظلم کرتے ہیں یا ناانصافی کرتے ہیں، روز محشر تو بہت بات کی بات ہے، وہ تو جب آئے گی تو سب کے لیے ہوگی، ظاہر ہے پلک جھپکتے میں زندگی ختم ہوگی۔ کہ سوالوں کے جواب دیں گے کیسے؟ میں بھی کروں تو کیسے جواب دوں گا؟ آپ کریں گے تو کیسے جواب دیں گے کہ میں نے کیوں کیا تھا یہ کیا، میں نے کیوں بدتمیزی کی تھی، میں نے اس کو کیوں ظلم کیا اس کے اوپر؟ میرے پاس اقتدار تھا تو اس لیے تھا، مجھے اللہ نے اقتدار اس لیے دیا تھا کہ انسانیت پہ ظلم ڈھاؤں۔ اللہ نے تو انسانیت سے محبت کرنے کو کہا، ایک انسان کو بچایا، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، محبت کی اللہ نے انسان سے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس پہ ظلم کر رہے ہو، کہاں جواب دیں گے آپ لوگ؟ انصاف نہیں کرو گے تو اس کا جواب، وہ منتقم بھی ہے، بھول جاتے ہیں آپ کے، اللہ انتقام بھی لیتا ہے، اور ایسا انتقام لیتا ہے کہ سوچ ہی ہے آپ کی، مطلب جس نے وہ کائناتیں بنائی جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ دہل جاتے ہیں، تو جو
ایکچوئل اس کی کریشن ہے جو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے, نہ آپ کو فرشتے نظر آتے ہیں, نہ جنت نہ دوزخ, نہ آسمانوں کو دیکھا آپ نے. آپ سوچیں اگر وہ انتقام لینے میں اترا ہے تو حیثیت کیا ہے. Think about it for God's sakes and get some sanity in your life. So until the next vlog, we will do another vlog more on social and these issues. So جب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.